सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद मौजूद हैं और सितारों की चालें उन पर बातचीत होगी। एक मैं यहाँ पर एट वेरी आउटसेट मैं ये बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मिलते हैं और आके वो ये कहते हैं कि आप नेगेटिव बातें बहुत करते हैं और प्रोफेसर साहब से कहें कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें ना करें। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो बड़े महज़ब अल्फाज हमारे बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब और मैं जब हम बात करते हैं तो हम खुद अपने आप को प्रॉफिट्स ऑफ डूम कहते हैं, लेकिन क्या करें। प्रोफेसर साहब से जब भी बात हुई वो ये कहते हैं कि मैं तो वही बात करता हूँ जो मुझे मेरा इल्म बताता है, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट जो है, बरूज की जो मूवमेंट है वो जो बताती है। इसके अलावा मैं उसमें कुछ डालता नहीं हूँ और बखुदा हमारा मकसद कोई मायूसी फैलाना या किसी को डराना नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। अब अगर प्लैनेट्स की मूवमेंट ये बताती है कि कुछ मुश्किलात आने वाली हैं तो वही बताएंगे। तो आज भी प्रोग्राम की फॉर्मेट ऐसे ही होगी जिसमें हम आगे जाके तो जो प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगियों को बज़ाहिर जो इम्पैक्ट करते हैं वो बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट इस हफ़्ते किस तरह आपके साथ मामलात को निपटाएगा। शुरू करते हैं गुफ्तगू प्रोफेसर साहब के साथ। प्रोफेसर गनी जावेद साहब, प्लैनेट्स की तरफ आने से पहले मैं एक जनरल आपसे सवाल करूंगा। ये जो बारिशें हो रही हैं, ये जो मौसम के जो तबाहकारी हैं कराची में, सिंध में, पंजाब में, KPK में, अमवात हैं हमारे अपने इलाके में, ये जो मौसमी तगय्युरात हैं, आप क्या बताते हैं प्लैनेट्स आपको ये आने वाला जो सितंबर के जो आने वाले दिन हैं कैसे उसमें सूरत हाल कैसी रहेगी? जी, आने वाले जो मोहतरम समी साहब, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं वो तो इतने मुझे ख़राब नहीं नज़र आते। इतने उनमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हो रही जिसकी तरफ आप इशारा करें, लेकिन 23 सितंबर के बाद जो सूरत हाल आ रही है वो सियासी तौर पर भी और वैसे भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं और सूरत हाल ऐसी आ रही है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। ये जो APC भी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये आज इस तरह आज का माहौल बना हुआ है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में लगता है कि अपोजिशन जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई एजिटेशन कोई इस तरह से करने वाला है। मैं एजिटेशन की तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि 23 सितंबर के बाद हमारे मुल्क में सियासी तौर पर अपने वज़ीर आलम के हवाले से कोई टेंशन आ रही है, मुखालफत आ रही है। आप हमेशा कहते भी रहे हैं ये, और जो सीन बन रहा है उससे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। मुझे कहना चाहिए था, मैं हमेशा प्लैनेट को 4-5 महीने पहले आगाह करता रहता हूँ। यही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि वो निशानदेही करता रहे। तो अब जो मैंने निशानदेही की है वो टाइम आ गया 23 सितंबर को, बल्कि मुझे इजाज़त दें वो 12 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसा 12 सितंबर से शुरू हो रहा है और 23 सितंबर को जाकर ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी उलझन है, जैसे कोई बंद गली में आ जाता है, जैसे कोई ऐसी मुखालफत का सामना करना पड़ जाता है जो सरदर्दी बनी रहे, और इस तरह के मामलात हैं। अच्छा, एक मैं आपसे और ये 12 नवंबर तक करेंगे सर। ठीक है, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो तबाही और बर्बादी का जिक्र आप अपने प्रोग्राम में करते हैं, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये जंग नहीं होएगी, ये कोई कुदरती आफत आएगी, ये पेंडेमिक कोई आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप प्लैनेट्स को रीड करते हैं तो क्या उसमें आपको ये डिफरेंस का अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो प्लैनेट्स लगे हैं क्या ये कोई कुदरती आफात लेके आएंगे या कोई लड़ाई होगी, कोई इस तरह की डिस्टिंक्शन आप कर लेते हैं? वो यूँ है कि ये जो प्लैनेट
اس پینڈیمک کے حوالے سے جو لگے ہیں پلانٹ، وہ پلانٹ کا نام ہم اپنا پلوٹو اور زول، پلوٹو اور سیٹرن، ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو کنجنکشن تھا، ان دونوں کا جو اتصال تھا، ملاپ تھا، اس کی وجہ سے جو بھی اسٹرالوجر ہیں، جیسے کہ ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے، میں نے پچھلے سال ستمبر سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا ان پلانٹ کو سامنے رکھ کر. تو یہ جب بھی آئے ہیں، ان کے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ جب بھی آتے ہیں عموماً پینڈیمک کے ساتھ بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے. کیوں؟ 1918 میں جب یہ آئے تھے اس وقت بھی پینڈیمک پھیلی تھی، اسپینش فیور آیا تھا، اسپینش فلو آیا تھا، اور یہ ساتھ جنگ کا بھی حوالہ دینا پڑتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو آ چکے ہیں، انہوں نے جو کرنا تھا، جس لپیٹ میں ہم سارے آئے ہیں، جو بڑا واقعہ تھا جس کا ہم دونوں اشارہ کرتے رہے ہیں. اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ مریخ اور جس طرح زول اور پلوٹو آپس میں ملے تھے اور ان کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اب دو اور پلانٹ آپس میں ملنے والے ہیں، زول اور مشتری. اچھا، یہ 20 دسمبر کو ملنے والے ہیں، 2020 کو. یہ ہر 20 سال کے بعد ملتے ہیں، ہر 20 سال کے بعد ملتے ہیں. یہ 1780 میں ملے تھے، پھر 2000 میں ملے تھے، اب 2020 میں مل رہے ہیں. جب سے میں پیچھے لمبی اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. 1980 آپ کا 80 میں افغانستان اندر آ گیا اور اس کی وجہ سے بہت بڑے واقعات 1980 رشیا نے انویڈ کیا بہت بڑا افغانستان کو اور بڑی اس کے جنگ بعد شروع ہوئی. واقعات نے جنم لینا شروع کر دیا. جو 20 سال گزر گئے، 2000 میں پھر وہ امریکہ میں ٹریڈ سینٹر پر وہ جو بمبارڈمنٹ ہوئی، 9/11 اس کی وجہ سے جو آج تک ہم نہیں بچ سکے، آج تک دنیا اس کے امپیکٹ الجھن میں ہے، اسی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے افغانستان تک. بالکل. اب 20 سال بعد سمیع صاحب پھر وہ آ رہے ہیں. میں جنگ کی طرف میں نہیں اتنا زور دیتا، نہ میں کسی پینڈیمک کی طرف جاتا ہوں، لیکن میں عام آپ سے اکثر کہتا آ رہا ہوں 2-3 پروگراموں سے کہ کوئی اور واقعہ آنے والا ہے. عموماً یہ جو واقعہ آنے والا ہے یہ جنگ کی شکل میں آتا ہے عموماً. تو یہ 20 دسمبر کو، اب 20 دسمبر کو اتنے دور نہیں ہے، آپ محسوس کریں گے کہ نومبر میں اس کی پرچھائیں پڑ جائیں گی. دوسرا، آپ نے 1-2 دفعہ میرے ساتھ بڑا ایک پوائنٹڈ اور بڑا ایک اچھا سوال کیا تھا کہ اس کے امریکہ کے جو انتخابات ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا. تو وہ میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہاں انتخابات میں کوئی ڈرامہ ہے، کوئی گھپلا ہے، کوئی واقعہ ہے، صدر کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو بھی ہوگا بہرحال وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو یہ نومبر سے یہ پرچھائیں پڑنے شروع ہو جائیں گی اس واقعے کی جو 20 دسمبر کو آنے والا ہے. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اچانک آ جاتا ہے، جیسے کہ امریکہ پر اچانک امریکہ کے مطابق دہشت گردوں نے بم گرائے تھے. تو اسی طرح پھر وہ 20 سال کے بعد واقعات ہونے والے ہیں اور دنیا کو تیار آنا چاہیے. اچھا، ابھی ایک چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے پروفیسر صاحب، وہ انڈیا اور چائنا کی جو آپس میں جو جھگڑا ہے اس میں دن بہ دن شدت آ رہی ہے. ہاں سر، اس کو آپ ریڈ کریں نا، آپ دیکھیں اور نا، حالات تو بن رہے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے پچھلے جو 1-2 ہفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا کی انوالومنٹ اس میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتی ہے کہ آگے جا کے بھارت مشقیں ہو رہی ہیں جس میں جاپان کی آرمی بھی نیوی ہوگی، جس میں امریکہ کی نیوی ہوگی، آسٹریلیا کی نیوی ہوگی، سنگاپور کے لوگ ہوں گے، اور یہ چائنا کو نیچا دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ابھی ایک جاسوس جہاز امریکہ کا آیا ساؤتھ چائنا سی میں، تو چائنا نے میزائل مارے ہیں جواب میں 2. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ جو ان کی آپس میں جو کشیدگی ہے، کیونکہ اس خطے میں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بھی معاملات آپس میں خراب ہیں. پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، انڈیا کے پاس بھی نیوکس ہیں، چائنا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور امریکہ کے ساتھ. تو یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے یہ بھی تو کسی لڑائی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے پروفیسر صاحب. سمیع صاحب، آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس واقعے کے آنے سے پہلے پرچھاؤں کی شکل میں سامنے آئیں گے، اور وہ آ رہے ہیں.
ایسا ایسا صورتحال اسی طرف چل پڑی ہے، لیکن نومبر میں یا اگلے 2 مہینوں میں یہ واضح پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن یہ واقعہ آ رہا ہے 20 دسمبر کو یا 20 دسمبر کے کچھ دن پہلے یہ واقعہ آئے گا، اور اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی سیاست میں ایک دفعہ پھر ہلچل اور تبدیلی، اب جی دیٹ از اے پراپر ورڈ، جو آپ کہہ رہے ہیں ہلچل ہوگی، اور یہ بڑی ہلچل ہوگی، اور واقعات آنے والے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پینڈیمک، مزید واقعات آنے والے ہیں، اور وہ دنیا کی تاریخ کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا بڑا انقلاب ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ کروٹ لے رہی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے کئی ملکوں میں یہ بدل جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو اثر رہے گا مارچ 2023 تک رہے گا۔ مارچ 2023 تک یہ چیز رہے گی، تو تبدیلی آ جائے گی، ایک بڑی تبدیلی ہے۔ دوسرا یہ پاکستان کے عوام میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے 20 دسمبر کے بعد۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا یہ بتائیے کہ کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ یہ بات دیکھیے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ عوام کے حوالے سے یہاں کوئی سسٹم نہ تبدیل ہو جائے، یعنی پارلیمانی نظام یہ ممکن ہے کہ صدارتی نظام میں بدل جائے؟ آپ پر چھوڑتا ہوں، میرا فرض ہے نشاندہی کرنا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام کے حوالے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام کا اس تبدیلی پر اثر پڑے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ممکن عوام جو ہے ان کا کوئی رد عمل شروع ہو جائے، لیکن اس کا مجھے 100% وہ یقین نہیں ہے، امکان نظر آتا ہے کہ ممکن ہے ایک ستارہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ جو بھی تبدیلی آنے والی ہے رد عمل آئے، جو بھی آئے یہ 20 دسمبر سے شروع ہوگا، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلے گا۔ تبدیلی آنے والی ہے، یہ جو تبدیلی کا میں نے آپ کو وہ نشاندہی کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے ان 2-3 مہینوں میں ہی آ جائے۔ اچھا، ممکن ہے اٹ از ان دی پروسیس آف، اس صورت میں آ رہی ہے، یہ اس کی شکل و صورت بن رہی ہے، لیکن عوام کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہونے والی ہے جس سے وہ ریئیکٹ کریں گے، سوچیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو آپ نے خود ہی ایک صحافی کے حیثیت سے کہہ دیا ہے کہ شاید پارلیمنٹری نظام یا وہ نظام نہ آ جائے، تبدیلی آ رہی ہے۔ کیونکہ پاکستان میں ایک بحث تو چل نکلی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نظام ہے، پاورفل لوگوں کا نظام ہے، اور پیسے کی بدولت پر لوگ اس نظام پر اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس میں غریب عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن ہے، انہوں نے ابھی تو اعتراض لگا کے واپس بھیجی ہے، لیکن اعتراض دور ہو جائے گا ڈیفینیٹلی 15 سپٹمبر کے بعد، چھٹیاں بھی ختم ہوں گی سپریم کورٹ کی، تو کہیں اس کی سماعت بھی ہو سکتی ہے۔ ریفرینڈم کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ یہ کہے کہ ریفرینڈم کرائے گورنمنٹ کہ ملک میں نظام کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کہہ رہے ہیں پیپل ول اسپیک فار دیم سیلف، کوئی نظام بدل رہا ہے، نظام اور بدلنے یہ کی جو نوید، ستارے ہیں، میں آپ سے یہ بھی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف لوگوں کی خواہش نہیں ہے، پلینٹس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بدلنے والا ہے نظام۔ اور یہ میں 2-3 مہینے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ سے کہہ کہا چکا آپ نے بلا شبہ کہ یوں صورتحال بن رہی ہے، اور یہ ایسا ایسا سلسلہ چلا ہوا ہے، ہفتہ، ویک بائی ویک، منتھ بائی منتھ، یہ اس چیز کو وہ مل رہی ہے، اپنے یہ اور اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ چینج از دیئر ود ریفرنس ٹو پیپل آفٹر 20 دسمبر۔ چلیں اللہ کرے وہ تبدیلی اچھی آئے، پازیٹیو آئے، لوگ جو ہیں اس وقت بھوک میں، اس وقت ان امپلائمنٹ میں، بیماری میں، اور پتہ نہیں کن کن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر یہ چینج آئے اور پازیٹیو آئے، اپ لفٹ ہو سکے، تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے پروفیسر صاحب۔ اب ذرا اگلے حصے کی طرف موو کرتے ہیں، اور یہ جو 12 بروج ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس ہفتے یہ کیا گل کھلائیں گے۔ میں کسی اور کو خدا نخواستہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، یہ کیا کس طریقے سے ان کی موومنٹ ہے۔ تو پہلے سب سے شروع کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، ایریز سے۔ مارچ 21 سے اپریل 19 تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا جو پلانٹ ہے، جو برج ہے، وہ ایریز ہے، اینڈ لیٹس سی کہ ایریز کیا کرے گا۔ ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیجیے پلانٹ ہمارے اسٹرالوجر کے حوالے سے، ہمارے اسٹرالوجر کے روح سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس ہفتے۔ کیا اس تبدیلی کو میں یہ کہوں گا کہ وہ مریخ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا 2 مہینے کے لیے، اچھا 9 ستمبر سے لے کر 12 نومبر تک مریخ سلو ہو جائے گا۔
Mars will be slowed اور اس کا down. بڑا اثر پڑے گا ہر ایک برج پر. اچھا. اور یہ 9 کو یہ تبدیلی آ گئی ہے. ایک اور ستارہ تبدیل ہو گیا ہے, اس کو ہم زہرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنا برج تبدیل کر کے اگلے برج میں چلا گیا ہے. تو ان دونوں برج کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. اوکے. تو جہاں تک مریخ کے رجت کا تعلق ہے, یہ حمل والے محسوس کریں گے کہ ہمارے کاروبار میں کوئی سست روی آ گئی ہے, معاملات کچھ کھچے سے ہیں, ایسا چلنا شروع ہو گئے ہیں. اور دوسرا اس کا فائدہ ہوتا ہے, اگر کوئی یہ پلانٹ سلو ہو جائے, رجت میں چلا جائے, تو جو نامکمل کام ہوتا ہے, جو انسان نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو مکمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اوکے. اب آپ نے جو کام نہیں کر سکے, یہ جب یہ اب شروع ہو رہی ہے نا اس کی رجت, آپ 9 تاریخ سے ایکویریس پر یہ اثر کرے گی, تو آپ محسوس کریں گے کہ فلاں کام میں نے چھوڑا ہوا تھا, مصروف ویسے یوں تھا وہ تھا, اب آپ اس کی طرف لگ جائیں گے, اور آپ اس کو اگلے 2 مہینے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ہے ہمارے حمل والے, یہ بھی ایسے ہی کریں گے. اور یہ جو زہرہ کی تبدیلی آ رہی ہے, یہ نوجوان حضرات کے لیے بڑی ہی کیا صورتحال ایک بڑی ہی پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے رومانی معاملات میں. نہیں, اچھی ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے؟ سیاں روٹ جائیں گے یا سیاں مان جائیں گے, یہ یہ بہت ہی رومانی معاملات کے لیے بڑی اچھی تبدیلی آ گئی ہے. اگلے یہ 2-3 ہفتے بہت انجوائے کریں گے. اچھا, اس کا مطلب تعلقات اچھے ہو جائیں گے نا پھر. لیکن اس کی جو انجوائمنٹ میں بعد میں وہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی, بعد میں وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ رومانی معاملات شروع ہو رہے ہیں. جائے تو تب ہے نا. 9 ستمبر کو یہ بڑے خوش ہوں گے. ان کے رومانی معاملات کے بہت اچھا وقت ہے. اچھا, بہت ہی اچھا وقت ہے. اتنی پہلے خوشگواری انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی. اور یہ جو پہلے 2 دن میں ان کے معاملے حالات کوئی بہتر ہونے والے ہیں, لیکن آخری ہفتہ کے آخری 2 دن ہو گئے, پھر انہی معاملات پہ جھگڑا بھی آ رہا ہے. تو یہ سوچ سمجھ کر معاملات سے نپٹیں. مالی معاملات سے کہ یہ پہلے 2 ہفتے میں ٹھیک رومانوی. ہے. کل پرسوں جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا 7-8 کو, ہاں جی بالکل. تو پہلے 2 دن ٹھیک ہیں, پہلے 2 دن ٹھیک ہے. آخری 2 دن جو ہے ذرا احتیاط سے کام کریں. انہی معاملات کو سے جھگڑا بھی آ سکتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں ہم سور کی طرف. جی ٹارس, یہ اپریل 20 اور مئی 20 کے درمیان جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے, تو یہ جو سوار اور منگل ہیں, ہفتے کے سوار اور منگل پہلے 2 دن, اس میں ان کو جس دنیاوی چیز کی طلب ہے, گھر کا سامان خریدنا, میک اپ کا سامان, ڈیکوریشن کا, گھر میں کوئی نئی چیز خرید کے لانا, جیسے کہ یہ سوری حضرات کرتے رہتے ہیں, تو جن مادی اشیاء کی ان کو ضرورت ہے, طلب ہو رہی ہے, وہ ان کی پوری ہو جائے گی. اچھا, پہلے 2 دن میں. اور یہ جو مریخ جا رہا ہے, سست روی کا شکار ہو رہا ہے, ان کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ ذرا آپ پوری توانائی سے, پوری توجہ سے, پوری توانائی سے, پوری تگدو سے عمل معاملات سے نپٹیں. اور یہ لوگ جو ہیں کچھ ایسے سوری حضرات ہیں جو جسمانی ورزش کے پیچھے پڑ جائیں گے. اچھا, کچھ ایسے ہیں سوری حضرات جو کو پیمائی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, دعا کریں ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیں, کچھ پاکستان کا نام آئے. وہ تو ہو چکا ہے. یہ سوری حضرات کو پیمائی کی طرف جا رہے ہیں اس ہفتے سے. اچھا, اور 10 ستمبر کو ان کو کسی دوست کو اسے بڑی اچھی خبر ملے گی, جس سے یہ بہت حیران ہو جائیں گے. اس ہفتے میں جو 10 سپٹمبر ہے, سوری حضرات کے لیے یہ ایک اچھا دن بہت اچھی ثابت ہو خبر سکتا آ رہی ہے ہے, اور ان کو اچھی خبر آ سکتی ہے. اور ہفتہ کے آخری 2 دن میں یہ جو بہت ہی ان کی خود اعتماد قسم کو لوگ ہیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, اس طرح ان کے طبیعت دل و دماغ بڑا اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک اور بات ان کی جو نقشے میں آ رہی ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے, اگر یہ عمل کریں تو آخری ہفتے کے آخری 2 دن میں ان کے لیے ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ یہ کوئی کام, اچھا کام سر انجام دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ اچھا کام سر انجام دیا تو بعد میں یہ خود بھی فخر کریں گے کہ ہم نے ایسا اچھا کام کیا معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے. تو یہ آخری ہفتے کے 2 دن میں جو موقع آ رہا ہے کوئی اچھا کام کرنے کا, یہ کریں. اس میں یعنی وہ جو ان کا انیشیٹو ہے, اٹ ول برنگ سم فروٹ, اس کام کو سر انجام دیں. ٹھیک ہو گیا. بعد میں یہ خود ہی فخر کریں گے, لوگ بھی اس کو سرائیں گے کہ یہ اچھا کام کر لیا ہے. اب آتے ہیں ہم اب جیمنائی کی طرف. جوزا جی, یہ مئی 21 سے جون 20 کے درمیان جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ عرصہ سے ان کی نس پر بوجھ پڑا ہوا ہے. آنے والے 2 دن میں یہ آرام اور سکون کریں, بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے, آرام, سکون.
اور ان کا جو ظاہر ہے ہر برے کے لیے مریخ جو ہے وہ رجت میں جا رہا ہے، تو یہ اپنے جو خاندان والے ہیں ان کے کوئی، ان کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا بنا ہوا ہے، اچھا، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ۔ ایسے پلانٹ لگ رہے ہیں اس ہفتے کہ اتنی مخالفت کے باوجود، ٹینشن کے باوجود، جو کہ خاندان میں چلی آ رہی ہے، کچھ اہم منگی پیدا ہو رہی ہے، آپس میں یہ بیٹھیں گے۔ اچھا، تو جوزم والے کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر اس قسم کے حالات بنے تو یہ 2 قدم بڑھائیں، بیٹھ جائیں، اچھا، ٹھیک ہے، اس اہم منگی سے فائدہ اٹھائیں، حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بڑی یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے انیشیٹو آپ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ فلاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جوزا جو ہے اگر یہ آپ قدم بڑھائیں گے تو حالات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے تو اس پوزیشن کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ ٹینشن میں کمی آنے والی ہے خاندانی صورتحال کے حوالے ٹھیک سے، ہو گیا۔ ایک ان کو کوئی خبر بھی ملنے والی ہے، یہ اس خبر کی وجہ سے بڑے بے چین اور ایگزائٹڈ ہو جائیں گے، لیکن ان کو جلد بازی سے کام لینا چاہیے، مزید خبر آنے کی توقع ہے۔ اچھا، یعنی اگر جو ایک خبر آئے تو اس پہ بہت جلد بازی نہ کریں، کیونکہ مزید خبر آئے گی، خبر آنے پھر والی، صورتحال کلیئر ہوگی، ٹھیک ہو، تو یہ وقتی طور پر فیصلہ نہ کریں۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ ان کے لیے رومانی معاملات اچھی نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں آپ یہ بڑے تیز دماغ ہیں، یہ جلدی فیصلہ کرتے ہیں، جلدی وہ کر جاتے ہیں، ہر چیز کا نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ غلط فہمی تو پروفیسر صاحب بہت یہ تو نہیں، مہلک چیز میں پلانٹ کہہ رہے ہیں، آپ بھی پلانٹ کی بات کر رہے ہیں، نہیں، میں پلانٹ کی بات ہی کر رہا ہوں، لیکن کوئی پروفیسر صاحب نہیں کہہ رہے۔ جو غلط فہمی والی بات ہے، اس غلط فہمی میں تو بندہ بڑا اپنی عاقبت ہی ستیہ ناش کر سکتا ہے، بیچ بازار میں انسان کی عزت نیلام ہو سکتی ہے اگر غلط فہمی کی بنیاد پر بندہ کہیں کوئی انیشیٹو لے لے، کوئی موو کر لے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں غلط فہمی ہے آپ کو، یہ جیمنائی جوزا کے لیے آپ ایڈوائز کر رہے ہیں، اور یہ ہفتہ کے آخری 2 دنوں میں یہ غلط فہمی آ رہی ہے اور اسے نپٹنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کا دماغ اتنا تیز ہے کہ وہ جو اصل معاملہ ہے اس سے پھرتی سے نکل کر اگلے مسئلے کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ اس مسئلے پر کنسنٹریٹ کریں، اس غلط فہمی پر، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دونوں آتے ہیں سرطان کی طرف۔ جی، کینسر، یہ جون 21 سے یہ بڑا جولائی نازک 22 برج ہے، بڑا نازک برج ہے، ان کی سوشل لائف بہت تیز ہو رہی ہے، یہ خود بھی سوشل لائف کے روئے رواں ہوتے ہیں، دوست بھائی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، محفل کی جان ہوتے ہیں، تو یہ پہلے 2-3 دنوں میں یہی رہے گا۔ اچھا، اور ایک اور بات جو یہ غلطی کرنے کا امکان ہے، جس کو یہ غور سے سنیں ہمارے سرطانی حضرات، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے کام کو، مریخ کی جو رجت آ رہی ہے اس کی وجہ سے اپنے کام کو کسی صورت تبدیل نہ کریں، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو یہ اپنے کام سے سٹک کریں، اگر مطمئن نہیں ہے تو بھی سٹک کریں، کام نہیں چھوڑنا بھائی، آپ نے اپنے کام کے ساتھ لگے رہیں، اپنی لائن چینج نہیں کرنی، اور بڑا سوچ سمجھ کے یہ سارا فیصلہ کریں، بلکہ فیصلہ نہیں کریں تو بہتر ہے، اس کام کو نبھائیں۔ جو ہے کرتے رہیں آپ، اگر تبدیلی کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دہ ہوگا۔ تو 9 ستمبر کے بعد ان کے جو رومانی معاملات ہیں ان میں عروج اچھا، آ رہا ہے۔ یہاں پہ رک جائیے ذرا، یہاں پہ رک جائیے پروفیسر صاحب، مجھے وقت ہو گیا ایک بریک کا اور معاملہ بہت سینسٹیو ہے، کینسر حضرات کے رومانی جو معاملات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب، تو اس لیے ایک چھوٹا سا وقفہ، سٹے ود اس، واپس آئیں گے تو کینسر کے رومانی معاملات ان کو واپس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں، پلینٹس کی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم کینسر جو پلینٹ ہے، جو برج ہے، اس کے زیر اثر جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور پروفیسر صاحب ایک بہت ہی نازک مرحلے پہ پہنچے تھے، اور رومانی معاملات کینسر کے کیسے ہوں گے، تو میں نے بریک لے لی تھی۔ پروفیسر صاحب تسلی سے بتائیے، کیونکہ یہ معاملات جو دل کے معاملات ہیں یہ بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، بڑے نازک ہیں، بہت نازک ہیں یہ۔ تو یہ تو بات ہو چکی کہ اپنے کام میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، سٹک ٹو دیئر نہیں، رومانس میں ہے سیدھا، باقی ہو چکا۔ وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوشگوار صورتحال اختیار کرنے والا ہے، اچھا، اور بڑے اس میں کوئی خوش قسمتی بھی ان کو آئے گی رومانس میں۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر رومانس نہیں آتا، یہ خود محبت کی تلاش میں ہے فی الحال،
تو اس کے لیے بہترین وقت آ گیا ہے. ان کو وہ محبوب ملنے والا ہے جس کی ان کو تلاش ہے. تو رومانوی لحاظ سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جال لے کے یہ چلے جائیں سمندر یا دریا کے نزدیک. ایک اور یہ بات ان کو بتانی پڑے گی پلانٹ کے روح سے. اپنا سمی برخدار یہ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. آپ کا مطلب ہے دے دیں؟ نہیں. اچھا نا یہ کوئی قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں. نہیں بھائی قیمتی تحفہ نہیں دینا آپ نے. اور یہ ان کے مالی معاملات پر بڑا برا اثر پڑے گا. یہ ایسا نہ کریں, ابھی اس کا فیصلہ رہنے دیں, التوا میں کر دیں. ٹھیک ہے, جب تحفے کا وقت آئے گا پھر تحفہ دیں, ورنہ ان کے معاملی معاملات پر یہ اب فی الحال ٹھیک نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحفہ رائے گاں چلا جائے گا, مال ضائع ہو جائے گا, ابھی تحفہ نہ دیں, تو ابھی نہ دیں, ابھی اور دیکھیں, تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, مالی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جی لیو پہ. ایک دو باتیں ان کے اور ہیں. اگر آپ یہ کسی الجھن کا شکار ہیں تو وہ اس پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ان کے الجھن دور ہو جائے اور خواہ مخواہ کی الجھن سے یہ بچ جائیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات بھی ان کے ساتھ ہونے والی ہے. ان کا کوئی دوست ہے اور ان کے خاندان کا کوئی ممبر ہے, ان کا کوئی رشتہ دار ہے, ادھر ان کا دوست ہے, ان دونوں میں جھگڑا چل پڑا ہے. اچھا, یہ بالکل خیر جاندار ہو جائیں, ورنہ وہ دوست ان کا چلا جائے گا. اور ان کو بھی پھر ظاہر ہے دوست چلا گیا تو نقصان ہے, دوست یا رشتہ دار چلا جائے گا. تو آپ اپنی ایک جو غیر جانبدارانہ پوزیشن ہے اس کو آپ مینٹین کریں. آئیے جی اسد لیو کی طرف آئیے. یہ جولائی 23 سے اگست 22 تک جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ. صحیح مرتا ہے, انہیں کے گھر میں زور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا گل کھلائے گا ان کے گھر؟ سر جب زور آ جائے تو آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے. واہ. تو جتنے بھی یہ 80 حضرات ہیں بڑی ان کی شخصیت بڑی پرکشش ہو جائے گی. واہ, بڑے خوبصورت ہو جائیں گے, لوگ کھینچے چلے جائیں گے, میگنیٹ بن جائیں, اور رومانوی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. ماشاءاللہ, مبارک. اور اگر پہلے ہے تو اس میں بہت زیادہ شدت آنے والی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ پیار و محبت کو بڑھائے, قائم رکھے. بڑی زبردست یہ تو خبر ہے جناب لیوز کے لیے. اور کچھ 80 حضرات ہیں جو مزید پڑھنا چاہتے ہیں, ہائر ایجوکیشن, یہ ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے. واہ, یہ تو اور اچھی بات ہے. یعنی رومانس بھی ہوگا, پڑھائی کے مواقع بھی ملیں گے. واہ. اور یہ اعلیٰ افسران سے کوئی مطالبہ کرنے والے ہیں, شاید تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی جو بھی مطالبہ کریں, پورا ہو جائے. یہ ان کے لیے اچھا وقت ہے. اپنے اعلیٰ افسران سے بات کریں, ان کی بات سنی جائے گی. ہمت دے رہے ہیں آپ انہیں, اکسا رہے ہیں پروفیسر صاحب, یہ میں بتا رہا ہوں. ان کے کاروبار اور روزگار کے بھی اب بڑے اچھے دن ہیں, لیکن ان کو اس بات کا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے کاروبار میں, ان کے روزگار میں بڑی مصروفیت آ رہی ہے. ان کو اب کام کرنا پڑے گا. اچھا. اور مالی معاملات کے لیے یہ ہفتہ ان کا صحیح ہے, اگلا ہفتہ بھی صحیح رہے گا. کنٹرولڈ ہیں, ایکسپینسز کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے, یعنی اور اخراجات پر قابو ہے. آخری 2 دن ان کو کوئی اشتعال دے گا, ان کو کوئی غصہ دلائے گا 80 حضرات کو, تو ان کو اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, اپنے آپ پر کنٹرول کرے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو آخری 2 دن ہے آپ نے غصے میں نہیں آنا, کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اور اشتعال سے بچنا ہے. اور ہم آتے ہیں سملہ کی طرف. آ جائیں جی فرگو. اگست 23 سے سپٹمبر 22 تک ڈیٹ آف برتھ. سب سے پہلی بات یہ اپنی صحت کا خیال کریں. اچھا, پچھلے دنوں سے اب بھی تھوڑے بہت اس قسم کے اثرات نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, یعنی کہ سکون, آرام چاہیے ان کو, اور صحیح دوا کا استعمال کریں. آپ اپنی جو مصروفیات ہیں اس میں سے ٹائم نکالیں, اپنی صحت پر توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی سرگرمیوں میں روٹین میں تبدیلی آ رہی ہے تعلیمی معاملات کی وجہ سے. میں یہ سوچ رہا تھا جب لکھا ہے کہ شاید یہ اسکول وغیرہ کھلنے والے ہیں, تو ظاہر ہے روٹین میں تبدیلی آئے گی, آنا جانا شروع ہوگا, فزیکل انٹریکشن. ابھی تو آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے, اور ان کا بھی نیا رومانس شروع ہو رہا ہے, اور جو موجودہ رومانس میں اگر ہے تو اس میں شدت آ جائے گی, زیادہ ہو جائے گا, مزید خوشگوار ہو جائے گا. نہیں, ایک سیکنڈ, میں سمجھا جو خاص بات ہے, نہیں مجھے پہلے یہ رومانس کلیئر کر دیں. آپ نے کہا جو ایک نیا رومانس شروع ہو جائے گا اور جو موجودہ رومانس ہے اس میں شدت آ جائے گی, اس میں زیادہ شدت آ جائے گی. دونوں جو بھی ہو بہت اچھا ہو رہا ہے. یعنی 2 اکٹھے چلیں گے یا ایک ہی ہوگا اس میں شدت آ جائے گی؟ اچھا, اس کے نہیں, بعد میں یہ سمجھا نہیں, یہ کلیئر کر دیں ذرا. غلط فہمی ہو جاتی ہے بھائی لوگوں کو, پلینٹس کے لوگ سوچ کے تو بڑی موو کر لیتے ہیں نا. یہ جو پہلا رومانس ہے اس میں شدت آئے گی یا نیا شروع ہونے والا ہے؟
پہلے رومانس میں اگر آ جائے تو اس میں بھی شدت آ رہی ہے، جو اگلا آ رہا ہے ان کے پلانٹ ایسے اچھا وہ بھی شدید ہوگا. اچھا اگر آپ میں ان کے لیے معاملات تیز ہیں. میں سمجھ گیا. اب میں سمجھاؤں کہ اگر کوئی اپنے کسی کے رومانی معاملات ہیں تو وہ تیز ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو وہ شروع ہو جائیں گے. ان کے دو پلانٹ جو ہیں وہ ایک اور میسج دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے دو پلانٹ کہ یہ گھر میں کسی کا جھوٹ پکڑ لیں گے. اچھا کسی کا جھوٹ بھی پکڑ لیں گے، اور جس کے بارے میں ان کو شک اور شبہات چلے آ رہے ہیں نا، وہ ثابت ہو جائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا تھا. یہ اس جھوٹ کو پکڑنے والے ہیں. آ جائیں جی آگے. اب آ جائیں لبرا پہ. سپٹمبر 23 سے اکتوبر 22 لبرا. ویل میزان. وی کم ٹو لبرا جی ویری گڈ. یہ بھی بڑا زبردست ہے یہ پلانٹ لبرا. جی پروفیسر صاحب کیا کہیں گے لبرا کو؟ کیا ان کے رومانس کے معاملات کیسے چلیں گے، یا مالی معاملات بتا دیں پہلے ان کے. یہ مالی جو رومانی معاملات پہلے سے زیادہ دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں. حالانکہ ان کے کئی رکاوٹیں موسم کا اثر ہے. ہر پلانٹ جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں اس دفعہ. تو 9 ستمبر کے بعد ان کی توانائی میں اضافہ ہونے والا ہے. توانائی میں اضافہ ہوگا اور رومانی معاملات میں بھی کوئی تیزی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ موڈ میں ایک نیا گھر خرید لیں اس موڈ میں. اور دوسرا یہ ہے ان کا کہ جو گھر نہیں خرید سکتے تو اپنے موجودہ گھر کو مزید ڈیکوریٹ کریں، مزید اچھا بنائیں. یعنی مال خرچے کی بات ہے. ہاں جی اس میں یہ کر رہے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ خرچ کریں گے. پیسا ہے تو خرچ ہوگا، اگر نہیں ہے تو بس پھر خواہشات ہی ہیں، دعائیں ہیں. اور روزگار جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اس طرح نہیں چل رہا جس طرح یہ چاہتے ہیں. موجودہ طور پر تاخیر ہے. تو پھر میں یہ پروفیسر صاحب نے تو پلانٹس کی بات بتائی، لیکن پھر آپ بھائی اپنے اخراجات میں کمی رکھیں. اگر روزگار کے ایشوز میں کوئی ایشو ہے تو ڈونٹ اسپینڈ مچ منی دین. نو ناٹ ایٹ آل. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے. فی الحال رکاوٹ ہے وہ نہیں ہوگا جس سے یہ مزید ڈپریس ہوں گے. اور اگر نیا روزگار چاہتے ہیں یہ اپنی کوشش جاری رکھیں. فی الحال وہ ستارے حق میں نہیں ہے لیکن کوشش جاری رکھیں. بعد میں یہ پلانٹ آپ کے حق میں آئیں گے اور آپ کو روزگار مل جائے گا. اور ایک کوئی خاص شخصیت ہے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں میزانی افراد، اس بڑی شخصیت کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائیں جی اسکارپیو پر. اکتوبر 23 سے نومبر 21 آئیں اقرب کی طرف آئیں. جی اقرب جی. ان کی شخصیت میں مزید مقناطیسیت آ رہی ہے، میگنیٹزم آ رہا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا. کشش آ جائے گی. ان کی شخصیت میں بڑی کشش آ رہی ہے. اللہ خیر کرے. یہ سب میں ہی کشش آ رہی ہے. تو دنیا جو ہے نا مجھے لگتا ہے گتھم ہو رہی ہے اور کوئی نیا طلب بھی ان کا پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کاروبار کے لیے بہت خوشگوار وقت ہے. پچھلے ہفتہ بھی بہت بہتری آئی ہے. کوئی نیا کاروبار آیا ہے یا جو کاروبار ہے اس میں کوئی پروموشن آیا ہے، اگر کوئی جاب ہے تو کاروبار میں بھی ترقی آئی ہے. پچھلے ہفتے میں بھی، اس ہفتے بھی ایسی صورتحال ہے. اور ان کے جو اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات ہیں مضبوط ہوں گے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ کسی تقریب میں شامل ہوتے بھی نظر آتے ہیں. کوئی منصوبہ چلانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کسی قریبی عزیز سے اختلافات ہیں اس سلسلے میں. اچھا آپ ان اختلافات کو چھوڑ دیں. اقرب والوں کے لیے یہ کہ چھوڑ دیں، اگلے ہفتے کوشش کریں. فی الحال اس ہفتے زور نہ دیں. ٹھیک ہو گیا. اگلے ہفتے اگر آپ اس سے بات کریں گے تو شاید صورتحال اختلافات اتنے نہیں رہیں گے. پھر آپ کے ایک دوسرے کے خیالات سمجھنے قابل ہو جائیں گے. اب میں کاز کی طرف آتا ہوں. نہیں پروفیسر صاحب یہاں پہ رک جائیں. کاز جو ہے یہ ہم ایک کے بعد کریں گے. سیجیٹیریس کے لوگوں کے لیے آنے والے ہفتہ کیسا ہوگا، یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو سیجیٹیریس کی پلانٹس، ان کی جو شرارتیں ہیں، جو اٹکیلیاں ہیں، پروفیسر صاحب سے وہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور اب بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی. نومبر 22 سے دسمبر 21 تک جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے. جی سیجیٹیریس کیا ہوگا اس ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. ان کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ اور مزید مذہب میں دلچسپی لیں گے اور مزید ان کو اللہ کی خوشنود حاصل ہو جائے گی. اور اپنا یہ جو روحانیت میں ان کا وہ کر رہے ہیں، اپنا اضافہ دن بدن ہو رہا ہے، اس کو اور بڑھائیں. اچھا اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے. عبادت اپنی صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈیلیکیٹ ہے، بڑی نازک سی ہے.
اپنی خوراک کو بہتر بنائیں، آرام سکون حاصل کریں، اچھی خوراک لیں. اچھی خوراک بہت ضروری ہے، اور اپنی توانائی میں اضافہ کریں. ان کی جو کریٹو فیکلٹیز ہیں، تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ابھی کم ہے. ان کے آل افسران جو ہے ان سے بہت اچھے تعلقات پیدا ہو جائیں گے. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے سیجیٹیریس کے لیے کہ آپ سے متعلق معاملات بہت اچھے نظر آتے ہیں. افسران کے ساتھ تعلقات ہو جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. اور آپ ذرا اور طاقت بڑھائیں اپنی. جو خاندان کے ان کے اپنے لوگ ہیں ارد گرد، خاندان کے جو قریبی عزیز و اقارب، ان کے ساتھ ان کے اختلافات نظر آ رہے ہیں. یہ زیادہ غصے سے کام نہ لیں، 1-2 دن صبر کر جائیں، بعد میں یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں یا ان میں کمی آ جائے گی. اگر وہ کہتے ہیں نا ایک چپ تے 100 سکھ، اگر ابھی ذرا اعتدال پسندی خاموشی سے کام لیں تو جو تعلقات کشیدہ ہیں اس میں بہتری آنے کا امکان ہے. بڑی اچھی خبر ہے یہ ویسے، کیوں پروفیسر صاحب؟ اور کیا ہے جی ان کے لیے؟ اور قانونی اور تعلیمی معاملات ان کے حق میں قانونی طور پر کامیابی آئے گی. قانونی معاملات کو پرسو کریں، مزید ہوم ورک کریں، مزید اس میں محنت سے کام لیں، اور بعد میں قانونی معاملات ان کے حق میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد کوئی خبر ہے جس کے نہ پہنچنے پر یہ پریشان ہے، اس کا انتظار کر رہیں گے، اور وہ ویٹ کریں، وہ خبر پہنچ جائے گی. ابھی نہیں آئے گی اس ہفتے، لیکن ابھی انتظار جاری رکھیں. اور یہ بےچینی خبر نہ آنے سے یہ تو میں چھوٹا، ایک سیکنڈ رکیے. جب میں بہت ہم چھوٹے تھے نا، اور ٹیلی ویژن کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہی تھا، اور چھوٹے سی وہ شورکوٹ ہمارا گاؤں ہے جہاں پہ شہر ہے جہاں پہ ہم رہتے تھے، تو پی ٹی وی لگتا تھا، اور پھر ان کا وہ جو نشریاتی رابطہ تھا وہ منقطع ہو جاتا تھا، اور اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا آ جاتا تھا، انتظار فرمائیے، اور بندہ تنگ ہو جاتا تھا اور وہ انتظار ختم نہیں ہوتا تھا. تو آپ بھی اب وہی بات کر رہے ہیں پی ٹی وی کی طرح کہ بھائی انتظار کیجیے. ایگزیکٹلی. آتے ہوں دلو کی طرف آ رہا ہوں جی. بڑے عرصے سے گھریلو زندگی ٹینشن کا. یہ کیپریکارن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دلو کی ایکویریم. نہیں دلو کی کیسے؟ ابھی آپ کیپریکارن کہاں پہ ہے جی؟ جدی کو آپ نے چھوڑ دیا بیچ میں؟ نہیں کوئی نہیں چھوڑا. نہیں بھائی، آپ نے سیجیٹیریس بتایا، جدی آپ نے ابھی بتایا ہی نہیں. کیپریکارن ڈسمبر 22 جنوری 19. یہ لوگ کوئی خطرہ مول لینے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ سمجھ لیں. جتنے جدی کے لوگ ہیں کوئی خطرہ مول لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں. میاں نواز شریف کی کہانی بتا رہے ہیں. اور یہ جو امید لگائے ہوئے ہیں 16 ستمبر کے بعد ان کو شاید یہ امید ان کی پوری نہ ہو سکے. اچھا، عجیب کشمکش کی صورتحال ہے. ٹھیک. رومانس کیسا ہے؟ کوئی رومانس کے بارے میں پلانٹ کو لگے ہوئے ہیں دوسرے ستاروں کی؟ تو بڑی آپ نے باتیں بتائی ہیں. کوئی ان کو کوئی خبر جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ وقت پر نہیں پہنچ رہی ہے. ان کو کوئی خبر ہے جس کا وہ بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، وہ خبر نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے قریبی جو ان کے رشتہ دار ہیں، بھائی بہنوں سے تعلقات ختم ہونے کا خطرہ ہے. او ہو، یہ تو پھر پوری سیاسی کہانی ہے جی. تعلقات، خبروں کا انتظار ہے. کہیں اگر کوئی بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کی خبر آنے والی ہے، وہ نہیں آئی تو پھر تو بہنوں بھائیوں سے تعلقات خراب ہوں گے. اب میں تو کچھ نہیں کہتا، جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے ہر چیز. ایگزیکٹلی. اور یہ بے چینی سر پر سوار ہے، لیکن یہ ہفتہ کے ختم ہونے کے بعد بے چینی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جواب آ جائے گا. اور ساڑھے والوں تو نہ ہی سمجھو. ان کی گھریلو زندگی میں مریض کی روجت کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت سوس روی آ رہی ہے، جو کہ ہر ایک کے لیے آ رہی ہے ہر برج میں. ٹھیک تو ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اب آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں دل کی طرف آ جاؤں. ایکویریس جی، یہ جنوری 20 سے فیبروری 18. بڑے عرصے سے ان کو پر گھریلو اور والدین کی ذمہ داریوں کا احساس اور بھاری پن چلا آ رہا تھا. اب اس ہفتے سے اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، یا یہ محسوس کریں گے، اطمینان نہیں آئے گا لیکن یہ ضرور محسوس کریں گے کہ وہ بھاری پن جس کا ہم شکار رہے ہیں کئی اس میں کمی آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ عجیب سا لگے گا ان کو کہ یہ میری زندگی میں کیا ہوا ہے اور کس طرح میری زندگی میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ بڑا کرم شامل حال ہو رہا ہے کہ دل والوں کی تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ابھر رہی ہیں. اچھا. ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اپنا کام جو ہے اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں سے مزید پراثر بنا لیں گے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دیں،
سنجیدگی کے ساتھ ان کو استعمال کریں اور اپنے کام میں تخلیقی عناصر داخل کریں، اپنے کام میں انوویشن پیدا کریں، اپنے کام میں کریٹیوٹی لائیں، تخلیقی صلاحیتوں کو لے آئیں۔ اس سے ان کے کام میں مزید کشش پیدا ہو جائے گی، پہلے بھی کشش موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مالی معاملات میں مزید بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اچھا، اور 9 ستمبر کو کوئی مدد یا حمایت بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ توجہ آپ کو مزید دینی پڑے گی اپنے مالی معاملات کو، ان کے بہتر ہونے کے باوجود۔ تھوڑا سا خرچے میں ذرا ہاتھ جو ہے وہ قابو میں رکھنا ہوگا، یہ کہ آپ کا مطلب ہے کہ احتیاط سے سب کچھ کریں، مالی حالت اگر بہتر بھی ہے تو بھی جو ایکسپینسز ہیں وہ احتیاط سے کریں۔ تو ہفتہ کے آخر دن یہ جو گھر کے افراد ہیں وہ آپ کی پلاننگ سے اختلاف کریں گے، جو آپ چاہتے ہیں وہ اپنی رائے دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ وقتی طور پر چپ کر جائیں۔ یعنی اگر گھر میں کسی ایشو پر بات ہو رہی ہے اور آپ کی جو اوپینین ہے، گھر والے اگر اس کے خلاف رائے دیتے ہیں تو آپ پریس نہ کریں، انہیں انسسٹ نہ کریں، کیونکہ بعد میں آپ سرنڈر کر جائیں، بعد میں وہی لوگ جو ابھی انکار کر رہے ہیں وہ بعد میں مان جائیں گے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ان کو فی الحال کہیں کہ آپ کریں، اوکے، اور وہ آپ کے بعد میں یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مجموعی طور پر گھریلو زندگی میں اب وہ بات نہیں رہی جو پچھلے کئی 1-2 سالوں سے چلی آ رہی تھی، ٹینشن، وہ ختم ہو گئی ہے۔ دیٹ از لیونگ ڈے بائی ڈے۔ اوکے، کول۔ اب میں آتا ہوں ہوتی افراد کی طرف۔ اسپائسز جناب، فیبرری 19 سے مارچ 20۔ ان کا تو شروع سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ان کے تو رومانی معاملات بہت ہی اچھے آ رہے ہیں، ارے اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی سفر آ رہا ہے۔ یہ تو سارے بندے جو ہیں آپ کی جو باتیں سن رہے ہیں، جن پلینٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ نکال کے سر، دیکھیں میں گے اپنی کہ ان کے طرف جو سے نہیں دوست ہیں، دیکھیں ان کے جو دوست ہیں یا جو ان کا حلقہ احباب ہے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہیں، اور اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، نہ آپ بتا رہے اپنی طرف سے، یہ جو لکھو ہم بتا رہے ہیں۔ نہیں میں مان رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز شروع ہو جائے گی، فوراً ہی تو دیکھا جائے یہ گا۔ آغاز ہی رومانی معاملات سے ہو رہا ہے، اور بہت اچھی طرح ہو رہا ہے۔ ان کے خاندان میں کوئی سفر آ رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کریں گے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، یہ بھی ان کے لیے اچھا رہے گا، اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی امکان ہے یہ کوئی دوسرا کام شروع کر دیں، اچھا، اپنا جو بھی کیریئر ہے یا بزنس اور ہے اس دوسرے کام کے لیے ان کو بڑے مواقع ملنے والے ہیں، تو ان مواقع سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سمیع برخدا، ان کا ایک بہت بڑا تعلق شروع ہونے والا ہے، بگ ریلیشن شپ، رومانس کے علاوہ اچھا، کوئی کاروباری تعلق ہو سکتا ہے، بہت بڑا تعلق، ویسے دوستی ہو سکتی ہے، کوئی سیاسی دوستی ہو اور سکتی ہے، اگر پہلی کسی کے ساتھ ان کی دوستی یا تعلق تو قائم اس ہے میں تو مزید اس میں بہت مضبوطی زیادہ آئے گی، اضافہ ہونے والا ہے۔ اضافہ ہونے والا، بڑی اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اگر آپ قوانین اور ضوابط کے باؤنڈری کے اندر رہیں تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن قوانین اور ضوابط کی باؤنڈری کو ذہن میں رکھیں۔ ڈونٹ کراس یور میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا، ڈونٹ کراس دا لائنز۔ باؤنڈری ہے قوانین کی، ضوابط کی، اس باؤنڈری کے اندر رہ کر جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن اگر یہ باؤنڈری کراس کی، جیسے سمیع برخدا آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے 4 دیواری کے اندر کرے، باہر مت نکلے۔ یہ 4 دیواری کا لفظ آپ کا ہے، میں نے نہیں بولا۔ اچھا، باؤنڈری کا اردو ترجمہ تو 4 دیواری ہے۔ باؤنڈری کا اردو ترجمہ سرحد ہے۔ ہاں جی، سرحد تو وہی ہے نا، ہر طرف کی سرحد تو 4 دیواری ہو گئی نا۔ اچھا، دوسرا ان کے لیے جو بہت ہی بڑے لوگوں کے لیے، جو کاروباری لوگ ہیں، جو بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، ایگریمنٹ، لیکن معاہدہ کرنے سے پہلے اس معاہدہ کی ایک ایک سطر کو 100 غور سے دفعہ پڑھ پڑھیں۔ پڑھ لیں 100 دفعہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ احتیاط مجھے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے اور اس طرح کوئی غلطی ہونے کا امکان اور ہے۔ بعد میں پچھتائیں گے، پچھتائیں گے، ان پچھتانا کے لیے نہیں، سردردی بن جائے گا وہ معاہدہ۔ پچھتانا نہیں ہے، آپ نے ابھی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، پچھتانا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، مائی ڈیئر، دس از آل۔ آپ نے دس از آل اباؤٹ۔ پروفیسر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، کا اختتام جانے سے پہلے یہ جو کچھ بھی ہم نے ڈسکشن کی، پروفیسر صاحب نے جو بھی بتایا، یہ ایک سیکولر علم ہے، غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور بس اس امید کے ساتھ کہ آنے والا ہفتہ آپ کا اچھا ہوگا۔ پروفیسر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، پروفیسر صاحب کے ہمراہ اگلے جمعے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن میں انشاءاللہ منڈے کو پولیٹیکل انالیسس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।